अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। सबसे पहले तो बहुत ही अफ़सोसनाक ख़बर आपने भी पढ़ी है और हम देख रहे हैं टीवी पे भी और मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू भी, जो तुर्की में एक ज़लज़ला आया है और साथ शाम में भी और बाकी इलाकों में भी। तो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा है डेथ टोल है, जिसकी वजह से हर इंसान जो है उसका दिल जो है इस वक़्त वो टूट चुका हुआ है। बहुत ज़्यादा जो ख़ास तौर पे बच्चों के और ख़वातीन के वहाँ पे जो हमने सीन्स देखे हैं, उसने हिला कर रख दिया है। इसका भी ज़रा थोड़ा-सा तज़िया करेंगे और साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि मुख़्तलिफ़ जो ख़बरें हैं वो पेशावर अटैक के हवाले से भी, उसके बाद भी जो सूरत-ए-हाल है उसकी भी बात करेंगे और प्रेज़िडेंट मुशर्रफ जो थे, उनका आज फ्यूनरल आपने पढ़ा होगा, वो हो गया और उसमें कितने लोगों की तादाद में शिरकत की लोगों ने, बहुत सारे लोग जो थे पुराने वो भी आए हुए थे। उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे, उनकी लेगेसी क्या थी उसका भी तज़िया करेंगे। ये तमाम अमूर जो हैं उनको ज़ेर बहस लाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर दिफ़ा, साबिक़ सेक्रेटरी दिफ़ा और जनाब बहुत कुछ हमारे बहुत ही मोहतरम जनरल नईम ख़ालिद लोधी साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू। सबसे पहले तो सर मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप भी ज़रूर अपने जज़्बात का इज़हार करें, जो तुर्की का ज़लज़ला आया है उसमें सब मुसलमान, सब इंसान जितने भी हैं दुनिया में बहुत ही इस वक़्त मग़मूम हैं जी। आपकी क्या फ़ीलिंग जिसमें है? कोई शक नहीं जी कि बहुत बड़ी एक कुदरती आफ़त आई है हमारे तुर्क और शामी भाइयों पर और काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। आपने देखा है अमवात अभी 4000 से तजावज़ कर चुकी हैं। जी। अल्लाह ताला जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द अज़ जल्द सेहतयाब करे, जो लोग चले गए उन पर अपनी रहमत बरसाए। तो ये बहुत ही एक औरनाक वाक़या और बहुत बड़े पैमाने पर अब ये आ रहे हैं। आपने देखा कि ये सैलाब और ज़लज़ले और इस हुँ, किस्म के काम बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। अल्लाह सही बात। ताला करम फ़रमाए, सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने बड़ी सुरत के साथ वहाँ पर फ़ौरी तौर पे इमदाद जी, भेजी और एनडीएमए ने और हुकूमत के अंडर काम किया। फिर ये कि हुँ, आर्मी ने अलग से भी भेजी, पीएफ के जहाज़ गए और ये बहुत एक अच्छा, हाँ। अच्छा बहुत बहुत अच्छा अच्छा जेस्चर दिया है। कदम है और हाँ, आपने देखा होगा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौरन वहाँ जाने का इंदिया दिया। ये अलग बात है कि ऐसे मौकों पे देखिए जब वो गवर्नमेंट वो मशगूल होती है अपने रिहैबिलिटेशन के कामों में, तो फ़ौरी तौर पे जो सरबराहान मुमलिकत है उनको शायद वो रिसीव नहीं कर सकते। नहीं कर इसलिए सकते, शायद बिल्कुल उसको नहीं कर हाँ सकते। जी, उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो और मेरा ख़्याल है ये कि उनको थोड़ा-सा उनको उनको ये कहना पड़ा कि आप अभी ना आएँ, तो ये जो चीज़ है, मेरा ख़्याल है कि ये हमें एज़ अ नेशन भी ज़रा सोच लेनी चाहिए कि इमरजेंसीज़ में इस तरह की सिचुएशन जब होती हैं, तो उसमें उनको हमारी जाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको हमारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ये जी। ज़रा थोड़ा-सा मेरा ख़्याल रखना चाहिए। ये जो डिप्लोमैटिक नाइसेटीज़ हैं, ये उनके भी ज़ुमरे में आता है। जी, बल्कि डिप्लोमैटिक नेसेसिटी तो ये है कि जी हम जल्द से जल्द आएँगे बिल्कुल, जो ही हालात हालात ज़रा हुँ, बेहतर होंगे। हुँ। इस वक़्त हम फ़ौरी तौर पे ये भेज रहे हैं, तो वो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसेस की वजह से हम कुछ कर बैठते हैं, अपने लोगों को बताने नहीं, के ये लिए, तुर्क वैसे वैसे भाइयों को मैंने देखा बताने के लिए। ये हमारे जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, इनको ज़रा ज़्यादा ख़ास तौर पे इस मामले में वो ज़्यादा करते हैं कि ताकि मेरा कोई सिलसिला बनता रहे इस हाँ, तरह का, मेरा पता मेरा नहीं। अपना ख़्याल है कि जो जो फ़ॉरेन ऑफ़िस है, उसकी ये ज़िम्मेदारी है एक्चुअली, अगर आप मुझसे सच पूछें कि वो ब सजेस्ट करे प्राइम मिनिस्टर को कि जी किस वक़्त जाना चाहिए और किस वक़्त हाँ, ऐलान करना चाहिए, किस वक़्त नहीं। बहरहाल उन्होंने तो एक अच्छे नियत से ये बात कही है। लेकिन ये जो आपने बात कही, इसको इस पे गौर करने की इस पे ज़रूरत है करना जी, चाहिए। इसमें कोई शक अच्छा नहीं सर, है। दूसरी जो एक खबर साबिक़ सदर मुशर्रफ साहब के बारे में भी, उनका भी फ्यूनरल था। वो भी हमने देखा, उसपे भी एक बहस चल रही थी। काफ़ी एक डिवाइसिव किस्म की पब्लिक ओपिनियन आपने भी देखी होगी। कुछ लोग उनकी जी। तारीफ़ कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। इवन सेनेट में तो मना कर दिया गया दुआ करने के लिए भी, तो मेरा ख़्याल है कि ये भी इस हद तक भी नहीं जाना चाहिए कि किसी के लिए आदमी दुआ भी ना कर सके। लेकिन हुँ। ज़ाहिर है उनका उनकी एक लेगेसी है, जो भी है, वो भी आप ज़रा मुझे बताएँ। और दूसरा ये कि आज आपने तो नहीं अटेंड किया जी, आप तो मेरे ख़्याल इस्लामाबाद जी, ही थे। ये कराची में थी और मैं पिंडी में था, लेकिन पिंडी से बहुत लोग गए हैं। रावलपिंडी से रिटायर्ड ऑफ़िसर्स भी गए हैं, हुँ, मतलब जनरल कियानी वहाँ पर थे और भी लोग थे। फिर जो सबसे सीनियर वर्दी में ऑफ़िसर हैं चेयरमैन चेयरमैन जी, जॉइंट चीफ़ हुँ, ऑफ स्टाफ, हुँ। वो वहाँ पर मौजूद थे। तो बाकायदा उनको सरकारी एज़ाज़ के साथ जो है वो दफ़न किया तो गया, ये जो कि फिर अच्छी इसका बात है। मतलब है कि स्टेट फ्यूनरल था जी? स्टेट फ्यूनरल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आर्मी एक्स चीफ का जैसे फ्यूनरल होता है ऐसे था। हुँ, यानी कि ठीक आर्मी है। की तरफ से फुल प्रोटोकॉल दिया गया है।
जिस जो तरीका लेकिन होता है लेकिन बरियल नॉर्मली का। नॉर्मली तो इस तरह का होता है ना कि मतलब काफ़ी बड़ा फैनफेयर टाइप एक होता है, ज़बरदस्त किस्म के वो लोग जाके वो परेड वगैरह भी होती है, सारा कुछ होता है। तो ये तो कमरे के अंदर वो मेरा ख़्याल है कुछ हुआ है सारा हाँ, वो? नहीं, 2 थे वो जो कमरे के अंदर आपने देखा, वो तो एक छोटी ड्रिल थी, वो तो सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए वहाँ पर प्लेस किया गया था बॉडी को। जी। बाद में आप देख लीजिएगा कि ब काफ़ी बड़ी वीडियो आई है जिसमें बाहर जब वो हुँ, आए हैं तो फिर प्रॉपर ड्रिल के साथ हुआ है। तो एक इसमें फ़र्क ये होता है कि जो सर्विंग ऑफ़िसर्स हैं जी। और जो रिटायर्ड ऑफ़िसर्स हैं, उनकी ड्रिल में फ़र्क है। अच्छा, सर्विंग ऑफ़िसर्स की वो उस तरीके से होती है जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक। और जब रिटायर्ड ऑफ़िसर्स हों तो फिर वो इसी तरीके से होता है। वो उस लिहाज़ से मेरा ख़्याल पूरा था और बहुत लोगों ने अटेंड किया, सिविलियंस भी उसमें थे, पॉलिटिशियंस भी थे और सब कुछ थे। लेगेसी की अगर हम बात करें तो जो कम लोगों को मालूम है, उस पर मैं ज़्यादा बात करता हूँ, वो उनका जो जी। फ़ौज में टेन्योर था। जी, जी। देखें वो जब पास आउट हुए एज़ ए कैडेट तो टॉप के बेहतरीन कैडेट्स में पास आउट हुए। हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब ये कैडेट्स पास आउट होते हैं तो नंबर 1 से लेके आखिरी नंबर तक सबको बताया जाता है कि आपका पासिंग आउट नंबर क्या है। तो हुँ, वो ठीक। मेरा ख़्याल है कि तीसरे चौथे इस तरीके से किसी नंबर पे पास आउट हुए, जो कि बहुत एक एज़ाज़ की बात है। उसके बाद ये जो स्पेशल सर्विसेज़ ग्रुप है, जी हाँ। इसको वही लोग जॉइन कर सकते हैं जो बहुत ही ज़हनी तौर पर और हुँ, जिस्मानी तौर पे सख्ती बर्दाश्त कर सकते हों। ठीक। और बड़े तवाना लोग हों, और वैसे भी ये बड़ा समझा जाता है कि एक बड़ा एजाज़ समझा जाता है कि आप हुँ, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का हिस्सा हो। तो वो उन्होंने वहाँ पर की, फिर 65 की वॉर, 71 की वॉर, कारगिल के ऑपरेशन, सारा कुछ तो खैर मालूम है। उनका जो कमांड का स्टाइल था वो स्पेशली उसका मैं जिक्र करूंगा कि वैसे तो आपको पता है कि जो सीनियर होता है उसकी बात तो हाँ, माननी होती है, वो सही जो बात। भी हुक्म दे। और बहुत सारे लोग ऐसे जो सिर्फ अपने रैंक की बुनियाद के ऊपर कमांड करते हैं कि जी ये कर दो। हाँ, उनका ये था कि वो उनके स्टैंडर्ड बड़े हाई थे, बड़े हुँ, स्ट्रिंजेंट थे कि भी आपने ये काम इस तरीके से करना है, और प्रोफेशनली जो जितना वो हो सकता था स्टैंडर्ड ऊंचा रखते थे, लेकिन काम करवाते बहुत प्यार से थे। पूरी हुँ, ऐसे टीम वर्क होती थी, टीम को साथ लेकर चलते थे, जिसका ये नतीजा था कि उनके जवान, उनके जूनियर ऑफिसर्स सब उनसे बहुत इज्जत करते थे, दिल हुँ, से करते थे, रैंक की वजह ठीक। से नहीं। ये उनकी बड़ी बात है। और जो नेशनल लेवल पे हुआ, अगर मैं सिर्फ 3 बातें गिनवा दूँ, वैसे तो एक लिस्ट है बहुत लंबी, आपने भी देखी होगी, सुनी होगी। हाँ, नंबर 1, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मेरा हुँ, ख़्याल है जिस तरीके से असेंबली के अंदर उन्होंने जो सीटें बढ़ाई ख़वातीन की 5 या 7% से वो 33% तक ले जाना चाहते थे, लेकिन बहरहाल फिर 25 पे ख़त्म हुई। ये एक बहुत बड़ा जंप था। फिर हुँ, फ़ोर्सेज़ के अंदर इंडक्शन ख़वातीन की आर्मी में पहले नहीं थी, उनके ज़माने में हुई, इस किस्म के, जी, और तो ख़वातीन को उन्होंने काफ़ी आगे लाए, यानी कि आधी आबादी जो हमारी है जी हाँ, उसको उन्होंने एम्पावर किया। फिर मीडिया, ये जो आप और मैं बात कर रहे हैं, एक एक चैनल होता था, आप भी जानते हैं, हम हाँ, भी हाँ, जानते हैं। हाँ, तो एक मीडिया ब्लास्ट आया जो कि बाद में उनके अपने लिए मुसीबत बना, लेकिन अपने लिए ये है भी कि बन गया, हाँ, हाँ, एक्यूलीज़ लेकिन हील हो ये आपको देना पड़ेगा उनको हुँ, एजाज़। और नहीं, नहीं, सबसे ये इट्स अ गिवन, जी। इट्स अ गिवन। और गवर्नेंस में मैं समझता हूँ कि जो लोकल बॉडीज़ एक्ट है, जो हुँ, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना है, जिस तरीके से हमारा एनएफसी अवार्ड है ना कि हर सूबे को इतने पैसे मिलने ही मिलने हैं, इतना हिस्सा। हाँ जी, इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कर दिया था कि हर डिस्ट्रिक्ट तक जाएँगे, हुँ, जिसकी वजह से प्रोविंसेस नाराज़ थे, क्योंकि प्रोविंसेस से पैसे आगे निकल जाते थे। अब तो कोई प्रोविंस कराता ही नहीं ना इंतखाब, इसलिए उनको पता है कि ये सारी पावर और पैसा हमसे निकल जाएगा। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, मईशत का अब आपको पता है, इंडस्ट्री चल पड़ी और सारे काम हाँ, हो गए। अब बाकी उनका जो बोलचाल का अंदाज़ था, हालाँकि वो एक तरफ हिंदुस्तान से पैच अप करने की कोशिश कर रहे थे लगातार, लेकिन किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर आप देखें हुँ। कि वो कैसे बात करते थे उनके इंडियन चैनल्स के ऊपर और इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ऑल राउंड लीडर थे वो, और मैं ये कहता हूँ कि अगर आज पाकिस्तान को उनसे आधी अहलियत का लीडर भी मिल जाए तो पाकिस्तान इस मुसीबत से निकल सकता है जिसमें घिरा तो हुआ है। इनको फिर आप कह रहे हैं कि स्टेट फ्यूनरल नहीं मिला, तो फिर आपकी ये थी आपकी जी, प्ली ये थी कि ये उनको ये स्टेट ये फ्यूनरल मिलना चाहिए था? मेरा अपना ख़्याल ये है कि नहीं मिला, क्योंकि मुझे इसका सही वो नहीं है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये हुँ, मुझे पक्का पता है कि मिलिट्री की तरफ से पूरा प्रोटोकॉल मिला है। बाकी मिलना चाहिए था या नहीं, ये तो साफ़ ज़ाहिर है कि मैं समझता हूँ कि जितने भी हमने लीडर अभी देखे हैं, उनमें बेहतरीन लीडरशिप का उन्होंने मुज़ाहरा किया, पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। तो जिस शख़्स ने पाकिस्तान के लिए इतना किया और सब मानते होंगे किया है, हुँ, उसका स्टेट फ्यूनरल तो बनता था। स्टेट फ्यूनरल बनता था। अच्छा, लेकिन साथ-साथ जो दूसरे लोग तनकीद भी करते हैं, उनकी तनकीद किस हद तक जायज़ है कि जो ये कहते हैं कि 2 दफ़ा उन्होंने आइन तोड़ा,
ایون ان کو یوسرپر کے طور پر کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے یوسرپ کی ساری طاقت وغیرہ. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو کرٹیسزم ہے، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیس لیس ہے یا اس کی یہ فاؤنڈیشن ہے جی کچھ؟ یہ دیکھیں یہ تو لا جاننے والے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جو پہلی دفعہ جس کو آئین توڑنا کہتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ 3 سال تک وہ آئین تبدیل بھی کریں، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی کوئی سزا ان کو دی جا سکتی تھی، وہ تو کور ہو گیا سب معاملہ. جو دوسرا تھا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیلے ان کو سزا دینا مناسب نہیں تھا، ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا، کیونکہ اگر فیصلہ کابینہ کا تھا، اگر فیصلہ کور کمانڈرز کا تھا، تو اگر وہ آئین ٹوٹا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ سارے 20-25 لوگوں کے اوپر برابر کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا. یہ میرا اپنا انالیسز ہے، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آئین ہے کس مقصد کے لیے. آئین میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹنا چاہیے، بالکل نہیں ٹوٹنا چاہیے. آئین ہی ہمارا ڈاکومنٹ ہے جس کے تحت سارا ڈسپلن اور وہ چلتا ہے، لیکن آئین کا مقصد ہے عوام کی خدمت، اور وہ آئین جو عوام کی خدمت نہ کر سکے، عوام پھریں مارے مارے انصاف کے لیے، مارے مارے پھرے آٹے کے لیے، تو ایسے آئین کا کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اس آئین میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، سسٹم میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. یہ آئین ٹھیک ہے، آئین کو سر پہ رکھیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جو مقصد ہے آئین کا یعنی آپ یہ وہ کہہ اگر رہے ہیں کہ پورا نہ آئین ہو. وہ ہو جو کہ ڈلیور بھی کرے. جی، آئین جو ہے میرا خیال ہے کہ اینڈ نہیں ہے، آئین میرے خیال میں مینز ہے، اور جو ٹھیک. اینڈ ہے وہ ہے پبلک سروس، ویلفیئر آف دی پیپل آف پاکستان. لیکن لیکن تو لیکن اینی یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی تو ایک جلسہ ڈیبیٹ ہے نا کہ پھر اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر فوج کی کوئی نہ کوئی ٹریننگ ہے، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کیسے رول کرنا ہے، کیسے حکومت کرنی ہے، لیکن پھر بھی وہ آئین توڑ کے اگر آ جاتے ہیں تو پھر یہ بھی تو کوئی راستہ تو نہیں ہے نا جی. ہاں نہیں، یہ تو یہ اس بھی کا تو یہ میں بھی یہ بالکل ہاں، نہ بھی میں یہ اس اینڈ ہے کی نہ حمایت مین. کرتا ہوں. ہاں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اور نہ دیکھیں اس کی دیکھیں نا، حمایت یہ کی جا دیکھیں آپ کو سکتی. یاد ہوگا کہ 17 دسمبر 2019 کو پھر ان کو جو ہے ڈیتھ سینٹنس بھی دی جی گئی اور کہا گیا جی کہ یہ فیصلہ جب آیا تھا اگرچہ اس کو اوور ٹرن کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، لیکن دیکھیں نا یہ ایک بدمزگی تو ہوئی. اور آج دیکھیں آپ، آج جو ایک ڈیوائسو پبلک اوپینین ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا، جو کہ بہت ہی غلط بات کی، اور آرٹیکل 6 ان پہ لگنا چاہیے تھا یا جو کچھ بھی تھا. تو ایک ڈیبیٹ تو ہے نا جی، اسی وجہ سے ہوئی. جی دیکھیں بالکل ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک آئین ہے جو کہ 2-3 بار ٹوٹ چکا ہے، اور جب جتنی دیر اس نے کام کیا ہے وہ صحیح طریقے سے ملک میں ڈلیور نہیں کر سکا، تو پھر تھوڑا سا سوچو بچار کی تو ضرورت ہے. لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ ضرور آپ ٹیسٹ کر لیں کہ پرابلم آئین میں ہے یا آئین چلانے والوں میں ہے، گورنمنٹ میں، جوڈیشری میں. یہ ساری چیزیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ اس آئین کو بھی پہلے بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑی بڑی ماڈیفکیشنز کر دی ہیں، جی جس ہاں. میں ایک ماڈیفکیشن جو 18ویں ترمیم میں جو این ایس سی کے تھرو، اور یہ جو ایوارڈ ہے اس کے فائنینس ایوارڈ، اس کے تھرو جو چیزیں چلی جاتی ہیں پروونسز کے پاس، تو ہاں جی. سینٹر کے پاس تو کچھ رہتا ہی نہیں. اس میں یہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو آپ نے قرضے ادا کرنے ہیں اور جو آپ کے اس قسم کے خرچے ہیں جیسے ڈیفنس کے خرچے، اس کو پہلے منہا کریں، اس کے بعد جو بچتا ہے وہ آپ جو ہے نا دیں پروونسز کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں، پروونسز تو مزے لوٹیں، حالانکہ پروونسز ہی کا دفاع ہو رہا ہے نا، اور پروونسز سارے کے سب کا اکٹھا وجہ سے ہو ہی رہا ہے. قرضے لیے گئے ہیں اور جو واپس ہاں. کرنے ہیں. تو یہ اگر آپ یہ کہیں جی قرضے تو آپ واپس کریں، ڈیفنس کے آپ ذمہ دار ہیں، بس ہمیں آپ ہمارا حصہ دیں، ہمارے لوشے ہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا. اس کو تو میرے خیال پھر چینج کرنے کی تو پھر ضرورت ہے. آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین ہے اس کی جو روح ہے اس کو برباد کر دیا گیا، اور آئین کی شکل جو ہے وہ بگاڑ کے رکھ دی گئی ہے اس وقت. جی مین بات یہی ہے، ورنہ اس میں جو 62-63 کے تحت جو کنڈیشنز تھیں کہ جن لوگوں کو آنا چاہیے، جو اہل ہوں، وہ ایم این ایز بنے اور ایم پی ایز بنے، اگر اسی ایک چیز پر عمل کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو تو سکتا اس ہے. میں تو پھر عدالتوں کا بھی ایک رول ہوگا نا کہ عدالتیں پھر میک شور کریں کہ آئین کی جو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہے اس کے مطابق رول کیا جائے، اس کے مطابق یہ فیصلے آئیں، اسی کے مطابق جو ہے وہ سب کچھ کریں. تو کون اس کی گارنٹی کون کرے گا؟ ہو از دا گارنٹور؟ جی یہ بس یہ پرابلم ہے میرا خیال ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ادارے اپنے اس سے نکلتے ہیں دائرے سے، تو ہمارے ہمیشہ خیال ہوتا ہے کہ شاید فوج ہی نکلتی ہے. فوج بھی نکلتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. باقی اداروں کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون کون اپنے دائرے سے نکل رہا ہے. ایک بات آئین میں ایسی ہے جو میرے خیال میں کوئی صاف ظاہر ہے کہ نہ تو لائر ہوں نہ میں آئین کا کوئی ماہر ہوں، کہ جو آئین بنانے والے ہیں وہ اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے، بلکہ کورٹ انٹرپریٹ کرے گی. بھئی اگر میں نے ایک لا بنایا ہے
تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا تھا. ہوں، آپ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم تو چپ کر جاؤ، بس آپ نے لا بنا دیا، میں بتاتا ہوں کہ اس کا آپ کا مطلب کیا تھا. یہ میرا خیال اس قسم کے کچھ حکم ہیں جن کو یہ بھی ایک ڈائیکاٹمی ہے، ہاں یہ جی، بھی آپ کہہ مطلب رہے ہیں یہ دیکھیں ڈائیکاٹمی. کہ جو آئین بنانے والے ہیں وہ بالکل آئین بنانے کے وہ کوئی بھی لا بنانے کے بعد وہ بالکل ان کے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں، اور لا کی انٹرپریٹیشن ایک اور فریق شروع کر دیتا ہے. اس کو اب 100 سمجھائیں کہ نہیں جی ہم نے تو بنایا اس لیے تھا، وہ کہیں جی اب چھوڑیں آپ نے بس بنا دیا، ہم بتاتے ہیں کہ یہ اس کی جو کیا ہم کہیں گے انٹرپریٹیشن ہے. وہ وہی ہوگا. ہاں تو یہ اچھا کچھ چیزیں ہیں جن پہ بحث ہونا ضروری ہے میرا اچھا خیال ہے. ایک چیز اور جو ہے جس کے اوپر بحث ہونی ضروری ہے وہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ الیکشنز کی بات ہو رہی تھی کہ جی 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو وہاں پہ الیکشنز ہونے چاہیے، اور الیکشن کے بارے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنسنسس بلڈ کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے آرٹیفیشلی کہ الیکشنز اب اس وقت پاسبل نہیں ہیں، الیکشنز اکٹھے ہونے چاہیے، بہت خرچہ ہو جائے گا. دونوں گورنرز ہیں انہوں نے بڑے بالکل ان یونیسن یہ بات کی ہے جی کہ اس وقت الیکشنز کروانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو کیا یہ آئین کی شکل نہیں بگاڑی جا رہی؟ ہاں جی، وہ مطلب یہ کہ صاحب ذرا اس کی آئینی جو مشگافی ہیں وہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دو باتیں مجھے بالکل کلیئر ہیں کہ اس وقت الیکشن کمیشنر آف پاکستان اور سپیریئر کورٹس ان کا ٹرائل ہے. ہوں، کہ کیونکہ ایک چیز جو عام انسان گلی والے کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اگر وہ آئین کا تقاضا آپ کو اور مجھے پتا چل رہا ہے اور حالات بھی بتا رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف چلیں کوئی ایسی بات ہوتی، حالات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشنز میں نہ گئے، اور میں تو کہتا ہوں کہ پورے قومی الیکشن ہونے چاہیے. یہ کیا تماشا ہے کہ دو جو 70% آپ کی آبادی کے دو صوبے جو ہیں وہاں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہوں، ہوں. اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن نہیں ہو رہے. وہ جو آپ کو خبر پتہ چلی ہوگی، جو ضمنی الیکشن تھے وہ بھی جی انہوں سسپینڈ نے کر دیے حکومت. جی تو کورٹ کا میرا آرڈر خیال آ ہے کہ گیا. کورٹس اپنا رول پلے کر رہی ہیں ہوں، بڑی حد تک، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن الیکشن کمیشن کو بھی اس طریقے سے بہیو کرنا چاہیے کہ جو الزام ان کے اوپر لگایا ہے پی ٹی آئی نے وہ کہیں ثابت نہ ہو جائے، پتہ نہ چل جائے وہ سب تو کو کہ وہ یہ تو بات جنرل بڑی. صاحب روز ثابت ہوتا ہے، وہ تو روز ثابت ہوتا ہے. بہرحال میں تو بلکہ حیران ہوتا ہوں کہ اتنی بھی تھوڑی سی کسی میں وہ جس طرح کہتے ہیں نا حیا وغیرہ، وہ اتنی تو ہو کہ کم از کم یار اتنا نیکڈلی بلیٹنٹ تو نہ ہو کہ آپ اتنے بلیٹنٹلی سپورٹ کر رہے ہیں ایک سائڈ کو. تو اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے پارٹیزن شپ. بس جی وہ جو کریکٹر اور کرج چاہیے ہوتی ہے نا، کہ جب انسان کو کوئی عہدہ ملے تو اس میں اتنا کردار ہونا چاہیے اور اتنا وہ بہادر ہونا چاہیے کہ وہ پھر حق کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ سب میں یہ بات نہیں ہوتی. یہ جو بھی بڑے عہدوں والے لوگ ہیں، چاہے وہ جنرلز ہیں، چاہے وہ جسٹسز ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، نیب ہے، یہ سارے سربراہان جو ہیں ان میں یہ کریکٹر اور کرج جو ہے، مورل کرج، تو اس کیا کا اس وقت ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فقدان ہے مورل کریج کا، تو اس سے تو پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگ قحط الرجال کا شکار ہیں. ہمارے ہاں بڑے لوگ پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، اب صرف بونے پیدا ہو رہے ہیں. جی اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ خدا نہ خواستہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی ہاتھ کریں، یہ ہوں، پہلے فیصلہ کر لیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کا پرابلم ہے یا کسی کوئی اور پرابلم ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جس کا یہ مطلب ہوں، ہے جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں ہاں، اس کا تعلق تعلیم و تربیت سے ہے. ہوں، اور تعلیم و تربیت جو ہے جب تک آل راؤنڈ پرسنالٹی نہ پیدا کی جائے اس وقت تک یہ انسان جو ہے نا کوئی کسی کام کا نہیں ہوتا. اس میں آپ کو یاد ہوگا، خیر آپ تو عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، ہمارے زمانے میں گیمز، جی مباحثے، بالکل. مشاعرے یہ کریکولم کا حصہ تھے. اس ہاں میں ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا ہوتی ہے، اس میں ایک ردم پیدا ہوتا ہے معاشرے میں. جب یہ میوزک اور مشاعرے اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. صحیح اور بات. جب آپ مباحثے کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو، آپ کو پتہ چلتا ہے کس سلیقے سے بات کی جائے، اپنا بات کر بھی دی جائے اور دوسرے کے ساتھ دشمنی بھی نہ لی جائے. ہمارے یہاں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، صرف کتابوں سے کردار نہیں بنتا، صرف کتابوں سے اخلاق نہیں بنتا. ہوں، تو یہ چیزیں ہمیں دوبارہ، جو صحیح تو بات. ہم لوگ بڑے ہو گئے، ہمیں تو اب ڈنڈا چاہیے. ہوں، آپ اور میں تو اب سدھر نہیں سکتے، ہمیں تو کوئی بندہ آئے جو سیدھا راستہ دکھائے کہ یہ لو چلو ہوں، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اور جو صحیح ہمارے بات. بچے ہیں ان کو آج سے ان کی تعلیم اور تربیت پہ زور دیں. یہ دو کام جب تک نہیں ہوں گے ملک کو ڈسپلن کرنے کے لیے، ملک میں کردار سازی ہوں، کے لیے، میرا خیال ہے ذرا مشکلات کا شکار ہم رہیں گے. ٹھیک. اچھا ذرا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ سنا ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں UK، اور یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید ادھر سے اب امریکہ بھی ان کا جانا ہے. تو اس ٹرپ کے بارے میں کچھ آپ کو اندازہ ہے جی یہ کس سلسلے میں ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس جی ہوں گی؟
جو تو یوکے گئے ہیں اس کا تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہے. یہ تو ایک ریگولر انٹریکشن ہوتا ہے یوکے کی آرمی کے درمیان اور پاکستان آرمی کے درمیان ہوں، ہر دوسرے سال. ایک سال وہ آتے ہیں، ایک سال ہم جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اس سال قدرتی طور پہ وہ ہمارے گروپ نے جانا تھا. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چیف ہی جائیں، سی جی ایس بھی جا سکتے ہیں، لیکن سی جی ایس اور چیف میں سے ایک جاتے ہیں. تو ٹھیک. میرا خیال ہے کہ چیف گئے. آگے جو امریکہ والی بات کر رہے ہیں اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. میرے اپنے خیال میں سعودی عرب کا دورہ جو سب سے پہلے کیا انہوں نے ٹھیک کیا تھا. ہوں، اس کے فوری بعد ان کو چین کا دورہ کرنا چاہیے تھا. ہاں. لیکن بہرحال یہ چونکہ ایک شیڈیولڈ ایکٹیویٹی تھی، شاید اس لیے ان کو ادھر جانا پڑا. تو کیا اس میں یہ بھی ہے صورتحال کہ کچھ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کی اشیر بھی لینی ہے، پورے کوئی ایکشن جو پولیٹیکل اس وقت سچویشن ہے اس میں بھی جو آئندہ ایکشنز لیے جانے ہیں اس میں کچھ امریکن بیکنگ کی بھی ضرورت ہے شاید ہمیں؟ جی کسانہ صاحب، بات یہ ہے کہ آج کل چیزیں اتنی سامنے نظر آ جاتی ہیں. ہوں، یہ سوشل میڈیا ہے، دوسرا میڈیا ہے، کہ اس قسم کی بات کوئی چھپ نہیں سکتی. تو ابھی تک تو مجھے ایسا کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے ہوں، جا رہے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوگا تو وہ چھپ نہیں پائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. آج کل ہوں، آئینہ اتنا بڑا ہے کہ آپ جہاں بھی ہاں، جاتے ہیں آپ کو یہ بھی آج کل تو ایسی ایپس موجود ہیں کہ آپ کا جہاز جہاں پر فلائی کرتا ہے وہ فوراً اگلے دن پورے سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے کہ جی یہ جی. جہاز ادھر گیا ہے. تو اب تو یہ بھی بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ اس کو چھپانا بھی، کہ ہاں، چیف کا جہاز کدھر گیا یا وزیر اعظم کا کدھر جہاز گیا. کدھر گیا. ہوں. تو یہ چیزیں چھپنے والی نہیں ہے. لیکن میرا لیکن جو اپنا اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اس لیے بھی کویسچنز اٹھتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. اور یہ جو اس وقت ہم عمران خان صاحب کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اب صاف طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ جی مجھ پہ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے، سپاری دے دی گئی ہے، وزیرستان کے دو دو لوگوں کو پیسے بھی دے دیے گئے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں پھر کویسچنز اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک آپ کا نیشنل لیڈر ہے، موسٹ پاپولر لیڈر ہے، اور اس کے بارے میں اتنی زبردست قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ واپس لے لی جاتی ہے، اس کی سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا. تو پھر یہ کیا ہو کیا رہا ہے جی؟ جی یہ تو ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ جنگل کا قانون ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے کہ جب آپ آئیں تو مجھے اندر کر دیں، میں آؤں تو آپ کو اندر کر دوں، یہ جب تک دائرے میں ہم پھرتے رہیں گے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. میرا خیال پبلک تو بیچاری منہ میں انگلی ڈال کے ہکا بکا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور یہ میں آپ کی بات کے ساتھ میں متفق ہوں کہ جو مقتدر ادارے ہیں جن میں سپریم کورٹ بھی ہے، جن میں فورسز بھی ہیں، جب وہ دیکھیں کہ اس قسم کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اور خاص کر جب کوئی ایسا کسی کے شکوک و شبہات ہوں، پیدا کیے جائیں تو فوری طور پہ اس کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایسے اس پائے کا لیڈر اگر وہ اتنا اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے ہاں، تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ بالکل فرض بنتا ہے، اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو پورا تحفظ فراہم کریں، ان کو مینٹلی ایٹ ایز کریں کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جب چیزیں نہیں ہوتی تو پھر اچھا نہیں لگتا، کہ ماحول اوکے، پھر مناسب نہیں لگتا. تو اس لحاظ ایبسلیوٹلی. سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے. اتنے بڑے لیڈر کو اگر اپنے ملک میں یہ خدشہ ہو اور ہوں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اس کے کوئی شواہد بھی موجود ہیں، تو جی پھر ہاں، بجائے اس کے کہ یہ مذاق اڑائے گورنمنٹ والے کہ تم بزدل ہو اور تم باہر نہیں نکلتے اور تم نے پلسٹر لگایا ہوا ہے، وہ اس بات پہ کرے. اور خود یہ بھگت چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہاں، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ یہ کہتی کہتی شہید ہو گئی. تو کیا آپ یہ اس قسم کے معاملات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اگر یہ آپ دیں توجہ کہ جی جب ہماری محترمہ شہید ہوگی تو تمہیں شہید ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ ہاں، اب یہ تو کوئی ہاں، بات نہیں ہے، یہ تو کوئی یہ کوئی لاجک بات نہیں ہے. ہم نے کہیں روکنا ہے سارے معاملے کو. تو یہ مل جل کر کرنا ہوگا اور اس کے لیے تو ماحول اچھا تو بنانا یہ ضروری جو ہے. اس وقت بات ہو رہی ہے ان کو گرفتار کرنے کی بھی، اور ہر روز ہم کوئی نہ کوئی خبر دیکھ رہے ہوتے ہیں جی کہ آج گرفتار کر لیں گے، کل کر لیں گے. یہ کیا ماحول بن رہا ہے جی کہ کیا اس کا کچھ فائدہ ہونے جا رہا ہے پولیٹیکل سسٹم میں ہمارے؟ دیکھیں جی پولیٹیکل سسٹم میں تو بالکل فائدہ نہیں ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. ہوں، کیونکہ ہم نے جو ہسٹری دیکھی ہے وہ یہ دیکھی کہ جب آپ کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں تو وہ پارٹی ایک نوچ اوپر چلی جاتی ہے، جب آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں وہ ایک نوچ اور اوپر چلی جاتی ہے. ہوں، تو یہ جو کچھ بھی کریں گے اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا، کیونکہ عمران خان جیل سے بھی 2/3 اکثریت لے کے نکلے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، جو ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کے جب ہاں، صاحب ذرا ملتے جلتے تو ہیں لوگوں کو، تو وہ لوگوں کو یہ ہر چیز نظر آ رہی. میرے بھائی وہ زمانہ گیا جب کہ آپ اپنے کام میں مصروف رہتے تھے اور میڈیا جو تھا آپ کے پیچھے اتنا نہیں لگا ہوتا تھا، بہت ساری چیزیں اندر ہی اندر کر لیتے تھے. ہوں، اب تو کچھ بھی چھپانا ممکن نہیں ہے. اتنا نہیں ہے. ہوں، تو یہ جو اسپرٹ آف عمران خان ہے
اس کو نہیں مارا جا سکتا، چاہے آپ خدا نہ خواستہ ان کو ہٹا بھی دیں راستے سے، ان کو کچھ بھی کر دیں، ان کا ایک بیانیہ ہے، ان کی ایک اسپرٹ ہے جو سرایت کر گئی ہے عوام کے ذہنوں میں، عوام کے دلوں میں، اس کو آپ نکال کے جڑ سے نکال کے نہیں پھینک سکتے، آج تک نہیں آپ نکال کے پھینک سکتے بھٹو کو، بھٹو کی امیج کو، کیا کچھ نہیں آپ نے کیا ہوں۔ نواز شریف کے ساتھ، لیکن آپ ان کو چھوٹا نہیں کر سکے اپنے جو ان کا سٹیٹس ہے، سٹیچر ہے، پولیٹیکل سٹیچر۔ تو عمران خان کو تو یہ تو سامنے کی باتیں، یہ تو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، اس سے بھی اگر نہ سیکھیں تو مرضی ہے آپ کی۔ تو اس میں جو صورتحال اس وقت لگ رہی ہے، جو ایک امپریشن جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اداروں نے اس گورنمنٹ کو بیساکھیاں دی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ جو ہے سروائیو کر رہی ہے، ورنہ آج تک مجھے آپ بتائیں جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کوئی ایک کام بھی ڈھنگ کا کیا ہو، پبلک انٹرسٹ میں کیا ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو، اور اس کے باوجود وہ سروائیو کر رہے ہوں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیساکھیاں جو ہے واپس لے لینی چاہیے تاکہ الیکشنز ہوں اور لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ بیساکھیاں انہوں نے ان کو دی ہیں یا نہیں، البتہ یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ان کو پش نہیں کر رہے ایسے معاملات میں جس میں کہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ کرنا چاہیے، مثال کے طور پہ یہ الیکشن والی بات جو ہے، یا یہ جی جو ہائی ہینڈڈنیس جو اپوزیشن کے ساتھ ہو رہی ہے، اس میں پیغام تو پہنچایا جا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس، پولیٹیکل انٹرفیئرنس میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جی دو بندے آپ کے توڑے ادھر لگا دیے، ان کو کہا کہ تم ادھر ہو جاؤ، یہ نہ کریں، بے شک ٹھیک ہے پولیٹیشین کو خود اپنا سنبھالنے دیں، یہ بھی نہ بتائیں ملک کے معاملے میں کہ جی آپ کی فورن پالیسی یہ ہونی چاہیے یا وہ ہونی چاہیے، لیکن جو ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو ملک کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس میں پیغام پہنچا دینا صرف کہ یہ بھی یہ کام کرنے والے نہیں ہیں، ہماری یہ رائے ہے، اب رائے دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، یہ ہاں میرا خیال رائے دینی چاہیے، جتنے بھی لوگ کسی ایسے جگہ پر ہیں جس میں صدر مملکت بھی شامل ہیں، شاید چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اس قسم کی رائے دینی چاہیے، کیونکہ وہ روز ان کو بھگتنا پڑتا ہے، ان ہاں کے جو جتنے سپیریئر جوڈیشری ہے وہ بھرمار ہے، سارے فیصلے وہاں پر کیے جا رہے ہیں، تو وہ ان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے اس بات پر کہ یہ روز آپ ہمارے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہو، آپ اپنے کام سیدھے کیوں نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے صحیح بات۔ آرمی چیف کا، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی سیکیورٹی کو امپیکٹ کر رہی ہیں، دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ جو ایک قسم کی انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے ہاں سیکیورٹی پرابلم بھی آپ کو ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی پرابلم جب پیدا ہوتا ہے تو آرمی چیف کو اندر بات کرنی چاہیے، جب یہ لا اور کانسٹیٹیوشن کا بار بار مسئلہ آتا ہے تو چیف جسٹس کو کوئی ان کو بات کرنی چاہیے، میرا نہیں خیال کہ یہ درست ہے رویہ کہ جی ٹھیک ہے جی جو کرتا ہے کرنے دو، ملک جاتا ہے جدھر مرضی جانے دو، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل سب کو فرق پڑ رہا ہے، فرق سیکیورٹی کو پڑتا ہے۔ فرق پڑ رہا ہے، لا اور کانسٹیٹیوشن کو فرق پڑ رہا ہے، عام آدمی کی زندگی کو فرق پڑ رہا ہے، تو اس میں کوئی اگر کوئی پیچھے رہ کے کھڑا ہو کے دیکھے تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پشاور اٹیک کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فضا بن رہی ہے کہ شاید دوبارہ سے ایک ملٹری آپریشن جو ہے وہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپریشن کی طرف جانا چاہیے یا ہمیں پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم پچھلی جو غلطیاں ان کو ریپیٹ نہ کریں اور ان لوگوں کی بھی بات سنیں جن کے اوپر ہم جا کے آپریشن کرتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے دکھ کیا ہیں، ان سے بات چیت کوئی کرے، کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ جی دیکھیں چونکہ انہوں نے تو بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں اور حملے کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ان سے تو بات چیت اس وقت نہیں ہو سکتی، بات چیت والی حجت ہم نے پوری کی ہے اور وہ ضروری تھی میرے خیال میں اس وقت، اور اب بات چیت تبھی ہوگی جب وہ ہینڈز اپ کر کے ہتھیار رکھ کے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مانیں گے، اور آپریشن آلریڈی شروع ہیں، اسرار کسانہ صاحب اگر جی آپ جی غور کریں تو جی آج روزانہ بھی کی 12 بندے بنیاد مرے پر ہیں۔ ہاں جی 8-10 لوگ ان کے ہوں، روز کیفر کردار تک پہنچ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو بات چیت کرنی ہے وہ ہمیں حکومت افغانستان سے کرنی چاہیے، ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے، اور جو لڑائی ہے وہ ان کے ساتھ کرنی چاہیے، بی ایل اے کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور میرا خیال ہوں، ایسا ہی ہو رہا ہے، اور اب بات چیت الٹیمیٹلی ہوگی، یہ لوگ بہت کہتے ہیں نا یہ بات چیت تو ہوں، ہونی نہیں چاہیے، وہ میں آج آپ ہاں، کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ بات چیت تو الٹیمیٹلی ہوگی، ہوں، لیکن اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، وہ پہلے والی امپورٹنٹ بات چیت میں بھی جب میں اس کی حمایت کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ جی کانسٹیٹیوشن کو مانے، اور ہاں، یہ بھی مانے کہ جتنے آپ کے لوگوں نے ہینس کرائم کیے ہم ان کے اوپر مقدمے چلائیں گے، اور پھر یہ کہ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ان کے جو قبائل ہیں ان کو بھیجیں کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، ہوں، بات یہ ہے کتانا صاحب، یہ آخری بات میں بڑی امپورٹنٹ کرنے والا ہوں کہ فوج کو لڑائی لڑنا آتا ہے، ان ہاں، کو بس آپ یہ بتائیں کہ اس علاقے کو صاف کر دو یہ دشمن ہے، باقی کام جو ہیں کنسٹرکشن کے، بات چیت کے، لوکل ڈیولپمنٹ کے، ایڈمنسٹریشن کا، پولیٹیکل کے معاملے وہ ہوں، سارے
جس کا کام اسی کو ساجے. یہ بالکل صحیح فوج کو بات. بھی چاہیے کہ اس قسم کے طوق اپنے گلے میں نہ ڈالے, ہوں. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ فوج کے اوپر تو اتنا سب کو وزن نہ ملا کے ڈالیں. ساتھ لے کے چلیں. ہاں جی, کہ آپ بات چیت کریں ٹھیک. اور آپ یہ کریں, سب اپنا اپنا ٹھیک. کام کریں, تب یہ چلیں. کام ٹھیک ہوگا. جی بہت بہت شکریہ جن صاحب, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلدی. السلام السلام علیکم. علیکم. السلام تھینک یو سر, تھینک یو. علیکم.